अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार बिन शलो और हम आपको अपनी ख़ास बाइबल क्लास तफ़हीमुल किताब में खुशामदीद कहते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि बाइबल मुक़द्दस के खुदा यहोवा एलोहीम के नाम से अदावत रखने और उसका नाम बेफ़ायदा लेने की सज़ा मिलती है। और आज हम आगे अपनी क्लास में बढ़ेंगे और आज का हमारा जो मौजू है वो है अहदनामा अव्वल। बाइबल मुक़द्दस जो है ये दो अहदनामों पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं अहदनामा अव्वल और दूसरे को कहते हैं अहद जदीद, या आम लफ्ज़ों में लोग पुराना और नया अहदनामा भी कहते हैं। और आज मैंने अर्ज़ किया कि अहदनामा अव्वल पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम इसे आम तौर पर कहते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पुराना अहदनामा, लेकिन यहूदी इसे पुराना अहदनामा नहीं कहते, याद रखें, ठीक है। यहूदी से कहते हैं तनाख, याद रखें। और तनाख जो है ये 3 अल्फाज का एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है, ठीक है। ते से वो कहते हैं तौरात, नून से नबीयीम यानी सहाफ़े अंबिया, और काफ से कथोबीम यानी नविश्ते। और ये तनाख जो है या अहदनामा अव्वल जो है ये हमारी तरह यहूदी तरतीब में 39 किताबों पर मबनी नहीं है। आज की क्लास में हम अब्रानी जो अहदनामा अव्वल की तरतीब है वो भी पढ़ेंगे और जो मसीही तरतीब है वो भी पढ़ेंगे कि हम 24 किताबें तनाख के अतबार से क्यों मानते हैं और 39 किताबें मसीही तरतीब में क्यों मानते हैं। तो आगे जाने से पहले कि हम देखें कि अब्रानी तरतीब क्या है। आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और आगे जाने से पहले मैं कह दूं कि अहदनामा अव्वल जो है ये यीशु मसीह की बाइबल थी, ये शागिर्दों की बाइबल थी, ये इब्तदाई मसीही कलीसिया की बाइबल थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत से आजकल लोग हैं, ख़ास तौर पर जो अपने आप को रूहानी कहते हैं, वो पुराना अहदनामा पढ़ना पसंद नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं जी हम तो अंजील पढ़ेंगे जी, पुराना अहदनामा शरीयत की बात करता है, अंजील फ़ज़ल की बात करती है, तो इसलिए हम अंजील पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस कि उनको ना तो फ़ज़ल का पता होता है ना ही शरीयत का पता होता है। बल्कि कई दफ़ा ऐसे लोग भी हैं, खादम खुदा माफ़ करे हमें, कि उन्हें स्पेलिंग भी नहीं आते जो वो बात करते होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपनी क्लास में पहले ओल्ड टेस्टामेंट पर बात करेंगे, तनाख पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये अहम है या नहीं है। क्योंकि मुक़द्दस अगस्ती ने कहा था कि आप नए अहदनामे को पुराने अहदनामे के बगैर नहीं समझ सकते, और वो कोई छोटा बंदा नहीं था। आज भी जब बात आती है तो उसकी बात हम सनद गिनते हैं। और वो कहता था कि अहद जदीद जो है वो अहद अतीक में छुपा हुआ है, ठीक है। और अहद अतीक की वजाहत अहद जदीद के बगैर नहीं हो सकती। और आप अंजील मुक़द्दस को पढ़ें तो यीशु मसीह समेत, पौलुस रसूल समेत अंजील के लिखारियों ने अपनी तहरीरों में, अपनी तसानीफ में बहुत ज़्यादा पुराने अहदनामे के इक़्तिबासात पेश किए हैं, ठीक है। उन्होंने तौरात के, अंबिया के, सहाइफ के, ज़बूर के, अपने जो उनकी किताबें हैं उनमें इक़्तिबासात पेश किए हुए हैं। तो अगर हम समझते हैं या कहते हैं कि हमें पुराना अहदनामा नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर हमें अंजील मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे के वो इक़्तिबासात निकाल देने चाहिए या नहीं मानना चाहिए फिर अंजील, ठीक है। तो आज भी पुराने अहदनामे की भी उतनी ही अहमियत है। तो मैं इसे ज़्यादातर अहदनामा अव्वल कहता हूँ, पहला अहद कहता हूँ। और पहला अहद बता सकते हैं किसके साथ बांधा गया था? बोले, दुनिया में सबसे पहला अहद खुदा ने किसके साथ बांधा था? मुश्किल सवाल है। हाँ, आम यही कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहला अहद नूह के साथ बांधा गया था, ठीक है। नूह के साथ, बल्कि उसके ख़ानदान के साथ। हम साथ तौरात में पढ़े हैं, ये वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, आप उसमें डिटेल देख सकते हैं। तो बाद में दूसरा अहद यीशु मसीह के ज़रिए, उसके लहू के ज़रिए बांधा गया था। तो जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं
تو اگر ہم پرانے کو نہیں جانتے، پہلے کو نہیں جانتے، تو نئے کی ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیا خیال؟ اور اگر ہم پرانے کو نہیں پڑھتے تو پھر ہم تخلیق کو کیسے جانیں گے؟ پھر خدا کے اس برتاؤ کو جو اس نے پہلی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اس کو کیسے جانیں گے؟ پھر ان پیشن گوئیوں کو کیسے جانیں گے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہیں؟ کیا کیا؟ اور اگر ہم پیشن گوئیوں کو یسوع مسیح کی آمد سے نکال دیں تو پھر بہت سی باتیں ہم سے رہ جائیں گی، بلکہ ہم ہی رہ جائیں گے۔ تو مجھے افسوس ہے ان سارے لوگوں پر جو منادی بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہمیں پرانا اہل نامہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ شریعت ہے صرف۔ تو انجیل میں جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو انہیں لگتا ہے کہ جب ہم فضل میں ہیں تو ہمیں شریعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھائیان، شریعت پڑھنے سے آپ کون سا شریعت میں چلے جائیں گے؟ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں شروع میں یہ ساری باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرانا نامہ بھی اتنا ہی معتبر ہے، نیا بھی اتنا ہی معتبر ہے۔ اگر ہم پرانے کو پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ نیا نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر نئے کو ماننے والے تو یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ پرانا نہیں ٹھیک۔ تو آج کل کی جو بدعات ہیں، بہت سے ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پریفر کرتے ہیں، بہت سے نیو کو کرتے ہیں، لیکن ایک بائبل طالب علم ہونے کی وجہ سے میں کئی دفعہ پہلے بھی ان دنوں میں کہہ رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس فیلڈ میں 34واں سال ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بطور طالب علم کہ آپ کو دونوں ہی پڑھنے چاہیے، دونوں ہی خدا کا پاک کلام ہے، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے خدا کی شریعت کامل ہے، جو کامل ہے وہ تو چینج نہیں آپ کر سکتے نا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں کہتا ہوں سوال ہے تو کیجئے، پھر ہم آتے ہیں ابھی ترتیب میں کہ عبرانی ترتیب کیا ہے اور عبرانی تناخ کیا ہوتی ہے۔ جی سوال پلیز بولیے۔ اگر سوال نہیں ہے تو ابھی میں نے بتایا تناخہ یا تناخ، تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے تورات۔ تورات کا جو عام مطلب لیا جاتا ہے، بتا سکتے کیا ہے؟ شریعت، قانون، لیکن مدراش کہتی ہے کہ اس کا مطلب قانون یا شریعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تورات کا مطلب ہے تعلیم، اور وہ ویڈیو جو ہم نے عبرانی زبان کے بارے میں بتایا تھا، اس میں نے کافی عبرانی پس منظر کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو طرح کی ہے تورات، ایک کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، 5 کتابیں، یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، یہ ریٹن فارم میں ہے۔ اور ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں اورل لا، زبانی شریعت۔ ہمارے لیے یہی معتبر سمجھی جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بائبل مقدس ہے اس میں، اس فہرست میں یہ 5 کتابیں ہیں۔ لیکن یہودیوں کے لیے، عبرانیوں کے لیے اورل لا بھی اتنا ہی محترم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو اس میں واضح کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجموعی طور پر جب ہم شریعت کہتے ہیں تو یہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اخلاقی شریعت یعنی 10 حکم، اور ایک کو ہم کہتے ہیں قانونی شریعت، اور ایک کو ہم کہتے ہیں تعزیری شریعت۔ تو اس طرح سے یہ مجموعی طور پر بن جاتے ہیں 613 حکم۔ جب یسوع مسیح سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو انہوں نے صرف 10 حکموں کو سامنے رکھ کر سوال نہیں کیا تھا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے بھی 2 مختلف بکس کو جوڑ کر جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک حوالہ اس نے خروج کی کتاب کا دیا تھا اور ایک احبار کی کتاب کا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک آپ دوسری طرف کریں، اگر خروج کی بات نہیں کرتے تو ایک استثنا کا حوالہ دیا تھا، ایک کسی دوسری کتاب کا دیا تھا۔ اور پہلا حصہ اس نے کیا کہا؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور ساری جان اور ساری طاقت، اور یسوع نے اپنی طرف سے کہا ساری عقل سے محبت رکھ۔ ایک یہ ہے بات اس نے کی، اور دوسری اس نے کہی کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے کہا یہ ہے سب سے بڑا حکم، اور ساری شریعت کا دور و مدار اسی پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یسوع نے ان سارے 613 حکموں کو جوڑ کر جواب دیا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تناخ کا پہلا حصہ ہے تورات، جو ریٹن فارم میں بھی ہے اور زبانی فارم میں بھی۔ اور زبانی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینہ بسینہ ایسے ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، وہ بھی کتابیں ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن زبانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائبل کے الہام میں فہرست مسلمہ میں انہیں ایڈ نہیں کیا جاتا۔ جی واضح میری بات جی۔ تناخ کا پہلا حصہ ہے توراۃ اور دوسرا حصہ ہے نوییم۔ نوییم کا مطلب ہے صحائف انبیاء، انبیاء کے صحائف۔ اور جب ہم صحائف انبیاء کہتے ہیں تو عام طور پر جو خدا کے بندے ہیں، خادم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اس سے عیسیٰ نبی سے لے کر ملاکی تک یہ صحائف انبیاء ہیں۔ لیکن ابھی میں بتاؤں گا کہ صحائف انبیاء یہ نہیں ہے، صرف یہ ہمارا لیک آف نالج ہے، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو جن کی بات میں کہتا ہوں آپ کرتے ہیں، کبھی ان سے بھی پوچھ لیا کریں کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ تو نبی میں یا صحائف انبیاء میں دو پورشن ہیں جی، وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اور پہلا پورشن ہے قدیم صحائف انبیاء، اور آپ حیران ہوں گے جو میں ابھی کتابیں بتانے لگا ہوں کہ یہ بھی اس میں آ سکتی ہیں، یہ ہیں۔ ان میں پہلی کتاب ہے یشوع، دوسری کتاب ہے عزات، تیسری کتاب ہے سیموئیل، اور اس میں دونوں ہیں، ہم نے دو پورشن بنائے ہیں، پہلا اور دوسرا سیموئیل۔ اور اگلی کتاب ہے سلاطین، پہلا اور دوسرا سلاطین۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، یشوع، عزات، پہلا دوسرا سیموئیل، پہلا دوسرا سلاطین، یہ ہیں قدیم صحائف انبیاء۔ یہودی ترتیب میں ہم بات کر رہے ہیں، بعد میں ہم مسیحی ترتیب بھی دیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہے مابعد کے صحائف انبیاء، پہلا ہے قدیم صحائف انبیاء اور دوسرا ہے مابعد کے صحائف انبیاء۔ اس میں جو میں پہلے کہہ رہا تھا، لوگ جو سمجھتے ہیں اس میں دونوں طرح کے صحائف انبیاء شامل ہیں۔ کچھ کو کہتے ہیں انبیاء اکبر اور کچھ کو کہتے ہیں انبیاء اصغر۔ انبیاء اکبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی کتابیں بڑی ہیں، اور انبیاء اصغر اس لیے کتاب کہتے ہیں کیونکہ ان کی کتابیں چھوٹی ہیں، ورنہ رتبے کے اعتبار سے انبیاء ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بائبل کسی کو بڑا چھوٹا نبی نہیں کہتی اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ سو انبیاء اکبر یعنی جن کی بڑی کتابیں ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 کون سے ہیں؟ یسایہ، یرمیہ اور حزقیل۔ ان کی کتابیں بڑی کتابیں ہیں یا بڑے صحیفے ہیں، ان کو انبیاء اکبر کے صحائف کہتے ہیں۔ اور انبیاء اصغر کی کتابیں ہیں 12، ٹھیک ہے، اور یہ ہیں ہوسیہ سے لے کر ملاکی تک۔ اور دیکھیں آپ غور کریں تو اس میں دانیل کی کتاب نہیں انہوں نے رکھی ہوئی، انبیاء کے صحائف میں دانیل کی کتاب انہوں نے نہیں رکھی، وہ کہیں اور ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انبیاء اصغر جو ہیں 12 ہیں، میں نے کہا ہوسیہ سے ملاکی تک، یعنی چونکہ اس میں دانیل نہیں ایڈ کی، اس لیے میں اکیلا اکیلا نام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ کون سا ہے کون سا نہیں۔ تو ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا، ملاکی، یہ 12 انبیاء اصغر ہیں، یہ مابعد کے صحائف انبیاء میں شامل ہیں۔ سو ہم بات کر رہے ہیں کہ نبییم یا صحائف انبیاء 2 حصوں میں ہیں۔ میں نے عرض کیا بعض لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں اور اوپر والا پورشن چھوڑ جاتے ہیں جو میں نے بتایا، اور نیچے والا صرف کہتے ہیں، اور صرف جتنا ان کے پاس نالج ہے وہی بات ہے۔ سو قدیم صحائف انبیاء ہم نے بات کی اور مابعد کے صحائف انبیاء کی بات کی۔ سو 2 پورشن ہیں جو پرانے نامے کے، جس پر ابھی ہم ڈسکس کریں۔ تو تیسرے پہ آنے سے پہلے آپ کا کوئی سوال کال کر سکتے ہیں جی، سوال پلیز۔ بہرحال یہ اگر سوال نہیں تو تیسرا حصہ ہے کتھوبیم، ٹھیک ہے، یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نوشتے یا لکھی ہوئی باتیں۔ اور اس میں بھی جب ہم نوشتوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سارا کا سارا جو باقی بچا ہوا ادب ہے یا الہام ہے اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں بلا تخصیص یا وضاحت کیا۔ اور ابھی میں بتاؤں گا کہ
اس میں پورشن ہیں کچھ جو ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ کون سا حصہ کس میں جاتا ہے. تو نوشتوں کا پہلا جو پورشن ہے اسے کہتے ہیں عبرانی شاعری، اور اس شاعری میں ساری کی ساری شاعری کی کتابیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، کچھ اور کسی اور حصے میں بھی آئیں گے. تو پہلے ہے جس میں مزامیر، اور مزامیر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زبور کی ایک کتاب نہیں ہے، یاد رکھیں، ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں. ویسے زبور کی 5 کتابیں ہیں اور 8 لوگوں نے لکھی تھی. اگر آپ جاننا چاہیں مصنفین کے بارے میں تو ہمارا ویڈیو ہے بائبل کے مصنفین، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا حصہ ہے جی عبرانی شاعری کا، اس میں زبور کی 5 کتابیں ہیں، اور اس کے بعد امثال اور ایوب کی کتاب بھی عبرانی شاعری میں یا نوشتوں میں رکھی گئی ہے. جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو صحائف انبیاء ہیں قدیم، ان میں آپ دیکھیں، ہم نے یشوع کو بھی دیکھا. ایسے ہی شاعری کی بات کرتے ہیں تو مزامیر امثال تو سمجھ میں آتا ہے. ایوب کی کتاب بھی انہوں نے پوئٹری میں رکھ دی ہے، یہ عجیب ہے. ویسے بہت سے لوگ ہیں جو ایوب کی کتاب کو ڈرامہ کہتے ہیں، جیسے ڈائلاگ ہوئے، پر جس شخص نے لکھی ہے کبھی ہم اس کا نام تو نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس نے شاعری میں لکھ دی ہے اور وہ لکھ سکتا تھا. بتا سکتے ہیں کون ہے مصنف؟ موسیٰ. اور مصنفین میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ موسیٰ نے لکھا تھا یہ. تو موسیٰ تو پوئٹری لکھ سکتا ہے. ویسے بھی آپ جو ڈائلاگ ہوئے ہیں بزرگ ایوب کے، اس کے دوستوں کے، تو جو دلیلیں ادبی وہ دیتے ہیں وہ آگے جواب دے دیتا ہے. تو ایسی کتاب لکھنا تو میرے خیال سے بڑا مشکل معاملہ تھا، پر موسیٰ لکھ سکتا تھا، کیونکہ روئے زمین پر اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے ڈائریکٹ خدا سے باتیں کی. تو پہلے حصے پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں نوشتوں پر، اور وہ ہے شاعری. اور دوسرا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں میگیلوت. شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو یا نہ سنا. میگیلوت سنا جی پہلے؟ نہیں. ٹھیک ہے. بہت سال پہلے جب میں دفتر میں کام کرتا تھا تو صبح صبح ہم ڈیووشن لیتے تھے. ہر روز کسی نہ کسی اسٹاف ممبر کی باری ہوتی تھی، اور دفتر کے پاس ایک کتاب تھی، اسے ڈیلی بریڈ کہتے تھے. تو ہر بندہ جو تھا وہ ڈیلی بریڈ سے اوپر ایک حوالہ پڑھتا، اور جو ڈیلی بریڈ نے تھوڑی سی وضاحت کی ہوتی تھی اس کو کر کے تو آمین کہہ کے وہ کہتا تھا باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ اگر اس کے بارے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. تو میں اکثر نہیں بولتا تھا کیونکہ جو میں کوئی دلیل دیتا تھا ان کو پسند نہیں آتی تھی. تو پھر ایک دفعہ جب میری باری آتی تھی پھر میں اپنی طرف سے جتنا مجھے آتا تھا ڈیلی بریڈ کے بجائے کچھ کہہ دیتا تھا. تو وہاں ایک بار میں نے بات کی تو کافی معاملہ عجیب ہو گیا. تو انہوں نے میں نے کہا جی میگیلوت کبھی پڑھی. ٹھیک ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی باز کی کتاب پر. تو کسی نے مجھ سے پہلے، ایک ڈائریکٹر صاحب تھے، ان کی ایک دن پہلے مجھ سے باری تھی، تو اس نے کہا جی یہ کتاب تو الہام ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا بھائی نا یہ تو میگیلوت پہ پڑھی جاتی تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو نہیں پتا تھا. خیر پھر بعد میں جب 10:30 بجے چائے کا وقفہ ہوتا تھا تب میں نے ان سے بتایا. پہلے انہوں نے کافی مائنڈ کیا، تو میں نے کہا بھائی نا مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، میری باری تھی ڈیووشن کی، میں نے اپنا لیکچر دیا. آپ کو اگر نہیں کوئی بات پسند تو آپ بولیں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کل کہا تھا میں نے شاید اس پہ تنقید کی. میں نے اس پہ تنقید نہیں کی، میں نے صرف اتنا کہا کہ واز کی کتاب میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہندوؤں کی تعلیمات پائی جاتی ہے، تو یہ غلط ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، بائبل کا الہام ہے. تو اتنی اہم کتاب ہے جو میگیلوت پہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ کیسے اس کو اس طرح سے کہہ سکتے؟ میں نے تو یہ کہا. خیر تو میگیلوت ہے جی، اس کا مطلب ہے تمار. اور یہ 5 ہیں، 5 کتابیں میگیلوت کی، اور یہ بھی نوشتوں کا حصہ بنی. اور اس میں سب سے جو پہلی کتاب ہے وہ کافی کنٹروورشل بھی آتی ہے، وہ ہے غزل الغزلات. ویسے تو یہ بھی ایک شاعری ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس شاعری والے پورشن میں نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے. آدھی تفسیر میں نے بہت سال پہلے 92 میں غزل الغزلات کی لکھی تھی، لیکن کبھی ہم نے اس پہ ڈسکس نہیں کیا. خیر تو دوسری کتاب یعنی آپ ترتیب میں دیکھیں تو ساری کتابیں الگ الگ سی دکھائی دیں گی آپ کو. میگیلوت کی دوسری کتاب ہے روت. اس کے بعد ہے نوحہ. تو نوحہ بھی پوئٹری ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن نہیں اس میں رکھا. اگلی کتاب ہے واز، اور اس سے آخری کتاب ہے
آج تک. ہے نا جی بات الگ ہے نا. تو ان سب کو انہوں نے میگی لوت میں رکھا ہے. جی کیا کہا سر؟ یہ تو تاریخ کی لگتی ہے. ہاں تاریخ میں نہیں رکھا انہوں نے. اب یہودیوں کی مرضی جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یہودی تو کئی دفعہ ہم یہ 3 پورشن بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں الگ الگ نہیں پتا ہوتا. اور اس ویڈیو کے توسط سے شاید بہت سے لوگوں کے سامنے پہلی بار یہ باتیں جائیں گی. تو یہ کتابیں ہیں جی غزوہ روت، نوح، واز اور آستر، 5 کتابیں. اور انہیں میگی لوت کہا جاتا ہے. تمار کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں اہم تھا، جو میں نے پہلے ابھی بات کی کہ یہودی روایت کے مطابق یہ 5 تمار سال کے دوران عام لوگوں کے روبرو پڑھے جاتے تھے. کب؟ جب عیدیں ہوتی تھی. لوگ دور دراز کا سفر کر کے یروشلم میں آتے تھے زیارت کے لیے، خدا کی پرستش اور عبادت کے لیے، اور تب یہ پڑھی جاتی تھی. اور یہ کیوں انہیں میگی لوت یا 5 تمار کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مختلف ادب کی کتابیں ایک جگہ پر اکٹھی انہوں نے لکھی ہوئی، جمع کی ہوئی. ایک تمار میں آپ کہہ لیں رکھی ہوئی، یا اگر 5 تمار بھی بنائے ہیں تو ان کو ایک جلد میں جوڑ دیا ہوا ہے. جیسے موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں تو ایک جگہ پر جوڑ کر اسے تورات کہتے ہیں، تو اس طرح ان 5 کتابوں کو جوڑ کر اسے میگی لوت کہتے ہیں. اور ان کی تلاوت کا آغاز جو ہے عید فصح سے ہوتا ہے. اور عید فصح آپ کو پتہ ہے عبرانی جو کیلنڈر ہے اس کی مذہبی ترتیب میں سب سے پہلے آتی ہے، پہلے مہینے میں. تو عید فصح سے ان کتابوں کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے. اور بعد میں عید فصح کے بعد بھی جو عبرانی تہوار آتے ہیں ان کے دوران یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. یہ کتنے پورشن ہو گئے کتھوبیم کے؟ دیکھیں 2، ایک اور پورشن ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا جو پورشن ہے نوشتوں کا وہ ہے تاریخ. آپ نے تاریخ کی بات کی، تاریخ آ گئی. تو تاریخ میں بھی عجیب انہوں نے باتیں کی ہیں. جو کتابیں تاریخ میں رکھی ہیں وہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. پر ہمارے استاد کہتے تھے ضیائی صاحب کہ اگر آپ پرانے نامے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں یہودی کیا سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو ماننا چاہیے. تو تاریخ میں کیا ہے جی؟ تاریخ میں سب سے پہلی کتاب ہے دانییل. عجیب ہے صاحب میں نہیں رکھا انہوں نے. اور میں نے پوری تفسیر لکھی ہوئی ہے دانیل کی کتاب کی. جب میں دفتر تھا تو ہم نے کچھ چیپٹر تفسیر کیے تھے اپنی بائبل کلاس میں، لوگاس بائبل اسکول میں. ہم نے اس کی پوری تفسیر آیت بآیت پڑھی ہوئی ہے دانیل کی، مکاشفہ کی وجہ سے پڑھی ہوئی. تو تب میں بات کر رہا تھا کہ لوگ جو مسیحی ہیں اسے چونکہ اس کا صحیفہ جو ہے مسیحی ترتیب میں انبیاء اصغر میں ایڈ کیا گیا، لیکن میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ دانیل جو تھا وہ انبیاء اکبر میں آنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح، یوسیفس اور تالمود اس کو بڑا نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی مانے نہ مانے یسوع تو مانتا سی نا، پھر تو مننا ہی پینا نا. تو پہلی کتاب ہے جی تاریخ کے پورشن میں دانیل. دوسری بھی اس طرح سے، جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا جی باتیں ہیں. تو دوسری کتاب ہے عزرا. تیسری کتاب ہے نہمیہ. اور چوتھی کتاب ہے تواریخ، جو وہاں تو ایک ہی کتاب ہے پر ہماری ترتیب میں اسے پہلا اور دوسرا تواریخ کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تناخ ہے وہ کس طرح سے بائبل کے پہلے عہد کی کتابوں کو ترتیب دیتی ہے. اور مجھے امید ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ باتیں پہلی بار ہوں گی اور نئی بھی ہوں گی. اگر وہ سیکھنا چاہیں خدا کے پاک کلام کو تو خدا سے سیکھ سکتے ہیں. سبھی ہم آئیں گے کہ نئے نامے کی جو ہماری ترتیب ہے مسیحی وہ کیا ہے، اس سے کتنی فرق ہے. تو اس سے پہلے سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی. سوال پلیز. ابھی ہم دیکھیں گے عہد نامہ بلکہ مسیحی ترتیب. تو پہلا حصہ ویسے ہی ہے جیسے تناخ کا ہے، تورات، تعلیم یا شریعت. تو اس میں ویسے ہی پہلی 5 کتابیں ہی ہیں، پیدائش، خروج، احبار اور گنتی اور استثناء. اور دوسرا حصہ ہے اس ترتیب میں اسرائیلی تاریخ. ٹھیک ہے جی. عہد نامہ کی جو مسیحی ترتیب ہے اس میں دوسرا پورشن ہے اسرائیلی تاریخ. اور اس میں بھی انہوں نے بہت سی ایسی کتابیں ایڈ کی ہیں جو تاریخ کا حصہ، تاریخ نہیں لگتی، کچھ اور ہیں، پر انہوں نے اس میں کو تاریخ میں رکھ دی. اور اس میں ہے یشوع
قضات، روت، پہلا اور دوسرا سیموئیل، پہلا اور دوسرا سلاطین، پہلا اور دوسرا تواریخ، عزرا، نہمیہ اور آستر. یہ کتابیں انہوں نے اسرائیلی تاریخ میں رکھی. تیسرا ہے مسیحی بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ترتیب ہے اس میں حصہ، وہ ہیں صحائف حکمت. یعنی مسیحی ترتیب میں صحائف انبیاء الگ سے رکھے گئے ہیں اور صحائف حکمت الگ سے رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے عبرانی ترتیب میں پڑھا کہ صحائف قدیم اور ہیں اور مابعد کے صحائف اور ہیں، اور صحائف قدیم میں انہوں نے یشوع کو بھی رکھا. اس طرح انہوں نے مسیحی ترتیب میں صحائف حکمت رکھے. اور یہاں بھی عجیب معاملات ہیں کہ صحائف حکمت میں انہوں نے ایوب کی کتاب، مزامیر، امثال، واعظ اور غزل الغزلات رکھے. ٹھیک ہے. اور چوتھا اور آخری حصہ ہے صحائف انبیاء. صحائف انبیاء، اور یہاں پر انہوں نے ترتیب اب جو ملتی ہے وہ بنائی ہے انبیاء اکبر کی الگ اور انبیاء اصغر کی الگ. تو انبیاء اکبر میں ہیں یسایہ، یرمیہ اور نوحہ بھی اس میں رکھا، اور حزقیل بھی، اور حزقیل کے ساتھ انبیاء اکبر میں دانیل بھی اب رکھا ہے. اسی طرح انبیاء اصغر میں ہیں پہلے کی طرح ہوسیہ سے ملاکی تک، ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ ہم جانیں کہ پرانے نامے کی جو ترتیب ہے کیا ہے. سو ہم نے پرانے نامے کی ترتیب دیکھی عبرانی نقطہ نظر سے اور مسیحی نقطہ نظر سے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے بہت سی باتیں ہمارے لیے فرسٹ ٹائم ہیں، نئی ہیں، کہ کس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں، کس پورشن میں اسے رکھتے ہیں. جی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر ہم دعا کریں گے.